मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के जिंदा पाकलाम की उम्दा और अमीक बातों को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हमारा मजमून है आमद सानी और नबियों की पेशन गोइयाँ। आमद सानी और नबियों की पेशन गोइयाँ। आपसे गुजारिश है बराए मेहरबानी करके आप पूरे पैगाम को सुनिएगा ताकि खुदावन आपको कलाम अक़दस के वसीला से बरकत दे। और कलाम अक़दस में से हम रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 10 और 11 आयत को कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदा के मुकद्दस पाकलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा यीशु मसीह मौत और कब्र पे फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन और 40 रात अपने शागिर्दों के साथ रहे और उनके ईमान को मजबूत करते रहे ताकि वो आने वाले वक्त में खुदा की कलीसिया को, मसीह के लोगों को मुतहरक करे, तैयार करें और लोग मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर और रूह कुद्दस पर इस काम को छोड़ दिया ताकि वो खुदा की कलीसिया को तैयार करे। और जैसे रसूलों के अमाल में हमने पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह 120 की जमात को लेकर ज़ैतून के पहाड़ पर गए और वहाँ उनके देखते देखते आसमान पर उठाए गए। और जब यीशु मसीह उठाए गए तो वहाँ 2 फरिश्ते सफ़ेद पोशाक पहने हुए खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के दरमियान आ गए और आके कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? जिस यीशु को तुम आसमान पर जाते हुए देख रहे हो उसी तरह आसमान से आते हुए देखोगे। याद रखें, आदम की 7वीं पुश्त में मुकद्दस हनूक पैदा हुए और मुकद्दस हनूक ने खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के तल्लक से बयान किया और उनकी इस नबूवत के अल्फाजों को हम पढ़ने के लिए यहूदा का ख़त, और क्योंकि वो एक ही ख़त है और उसकी 14 और 15 आयत को कलाम अक़दस में से हम तिलावत करते हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है, इनके बारे में हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदाउन अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आएगा ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के स्वभाव से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के स्वभाव से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है, कसूरवार ठहराए। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि खुदा का बंदा हनूक नबी जो है वो आदम की 7वीं पुश्त में से आदम का फर्जंद है और वो खुदा यीशु मसीह के बारे में
اور اس کی دوسری آمد کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح اپنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ، لاکھوں مقدسین کے ساتھ زمین پر اتر آئیں گے اور آ کر وہ بنی نوع انسان کا انصاف کریں گے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب مقدس ایوب نبی پر مصیبتیں آئیں اور اس کا تمام مال اور مال مویشی مر گئے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں مر گئے، اور جب وہ بالکل بے یار و مددگار تھے اور اپنی اس پست حالی کی حالت میں وہ خداوند یسوع المسیح کی آمد کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ کلام اقدس میں سے مقدس ایوب نبی بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس ایوب جو ہے یہ مقدس داؤد نبی سے بھی پہلے آئے ہیں، اور مقدس داؤد سے پہلے آ کر وہ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں میں اپنے نجات دینے والے خداوند کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے میں اپنی ہی آنکھوں سے دیکھوں گا نہ کہ کسی غیر کی آنکھوں سے۔ اور اس کے بعد ہم مقدس داؤد نبی کے ذریعہ سے خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے بارے میں جانتے ہیں۔ مقدس داؤد نبی بیان کرتے ہیں، زبور 96 11 اور 12 آیت کو ہم کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہاں کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ بائبل مقدس اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو عدالت کی ساری ذمہ داری میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کو دی گئی ہے، اور اسی بات کی نبوت کرتے ہوئے خدا کے بندہ مقدس داؤد نبی فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح آخری عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اگلی ہم پیشن گوئی مقدس یسایہ نبی کی معرفت دیکھیں گے، جن کی پیدائش خداوند یسوع المسیح سے 750 سال پہلے ہوئی تھی، اور وہ اپنی بار نبوت کے زمانہ میں خداوند یسوع المسیح کے بارے میں نبوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 25 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت کو کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا، اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ سب فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، اور یہ ہمارا خداوند ہے، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے
موت اور قبر پہ فتح پائی، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور جی اٹھنے والوں میں وہ پہلوٹے ٹھہرے۔ اور یاد رکھے جب مسیح قبر میں نہیں ٹھہرے رہے تو اس پر ایمان رکھنے والے وہ تمام مقدسین وہ بھی زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ اور اسی تعلق سے مقدس یسایہ نبی 750 سال پہلے اس بات کی نبوت کرتے ہیں کہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع المسیح ہے جو آنے والا ہے، جس کے تعلق سے خدا کا بندہ یسایہ نبی نبوت کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہم ایک اور نبوت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مقدس حبقوق نبی خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے نبوت کرتے ہیں اور پیشن گوئی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی دوسری جب آمد ہوگی۔ کلام اقدس میں سے مقدس حبقوق نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب 3 آیت سے لے کر میں چند آیات کو کلام اقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، خدا تمان سے آیا اور قدوس کوہ فارن سے اس کا جلال آسمان پر چھا گیا، اور زمین اس کی حمد سے ممور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہا تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھر گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پرگندہ ہو گئی، ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے۔ اس کی راہیں ازلی ہے۔ میں نے کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ یاد رکھیں، مقدس حبقوق خداوند یسوع المسیح کی اس بات کو بیان کرتے ہیں جس کے تعلق سے یوحنا عارف بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے نور کی تجلی کو دیکھ نہ پایا۔ یاد رکھیں، یہ سیم خداوند یسوع المسیح کی ولادت سے پہلے خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے خدا کا بندہ نبوت کر رہا ہے، اور اس کے تعلق سے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے خود اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہوئے فرمایا، اپنی دوسری آمد کے تعلق سے بتلایا۔ ہم مقدس متی اور رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 25 باب اور 31 اور 32 آیت کو کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح پر عدالت کی ساری ذمہ داری یسوع المسیح پر ڈالی گئی ہے، اور یسوع المسیح روز قیامت پہ عدالت کریں گے۔ اور مقدس پولس رسول تھسالونیکیوں کی کلیسیا میں جب بہت زیادہ لوگوں کو اذیت ناک موت مارتے ہوئے دیکھا، اور لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو جو مسیح یسوع کی خاطر موت کا مزہ چکھ چکے تھے، مار چکے تھے، ان کے حوالہ سے لوگ پریشان تھے، تو خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کلام اقدس میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور اس نبوت کو ان باتوں کو خدا کی کلیسیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب لکھا ہے پہلا تھسالونیکیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت سے چند آیات کو میں کلام اقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں
کہ ہم جو زندہ ہے اور خدا کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خدا خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ یاد رکھیں، جب تھسالونیکیوں کی کلیسیا نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا جو انجیل سنا رہے تھے یا انجیل کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر خدا کے بندہ نے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس نبوتی کلام کو بیان کیا اور کہا پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے اور ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل جائیں گے اور ہوا میں خدا ان کا استقبال کریں گے۔ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح جب آسمان سے اتریں گے ایک بڑی للکار اور مقرب فرشتے کے ساتھ اور ایک نرسنگے کی آواز کے ساتھ جب اتریں گے تو خدا یسوع المسیح ان تمام جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مر گئے ہیں اور ان کو نام بنام اور ان تمام مقدسوں کو نام لے کر بلائیں گے جو زندہ ہوں گے۔ اور جب مقدس یوحنا عارف پتمس کے جزیرہ میں تھا، اس ٹاپو میں بند تھے، اور مقدس یوحنا عارف کلام اقدس میں بیان کرتے ہیں، مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں لکھتے ہیں، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے شوق سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ یاد رکھیں کہ ہر زمانہ کے مقدس لوگ، سچے پرستار، مسیح سے محبت کرنے والے لوگ، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے والے لوگ اس بات کے انتظار میں اپنی جانیں کھو دی ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں سچے تمام پرستار جو ہیں، مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے جو ہیں، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع المسیح مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ہم بھی مسیح کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ اور جب یسوع المسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو 2 مرد جو سفید پوشاک، یعنی کہ 2 فرشتے جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ جس طرح یسوع المسیح کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح پھر آتے ہوئے دیکھو گے، تو یہ ایسی ایک امید تھی جس نے تمام شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کر دیا، اور وہ ہر اس دکھ اور مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دی تاکہ وہ مسیح پر، کیونکہ وہ مسیح پر امید رکھتے تھے کہ ہمارا مستقبل مسیح کے ساتھ اچھا ہوگا۔ کیونکہ مقدس پولس رسول نے بھی ایمانداروں کو تسلی دی کہ یسوع المسیح جلد آنے والے ہیں، اور مقدس پولس رسول نے بھی تمام ایمانداروں کو اس بات کی تسلی دی، اطمینان دیا اور کہا جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اسی طرح جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی جی اٹھیں گے۔ یہ تمام حوالہ جات آج بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، آدم کی 7ویں پشت سے لے کر وہاں سے ہنوک نبی نے خدا یسوع المسیح کے بارے میں نبوت کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ تمام حوالہ جات ہیں جن کی میں نے اسٹڈی کی ہے۔ ابھی تو بائبل مقدس یسوع المسیح کی دوسری آمد کے تعلق سے بھری پڑی ہے، اور بہت سارے حوالہ جات ہمیں مل سکتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو لازمی چھوٹا کمنٹ کیجئے۔
God bless you all.